आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए बिलाखिर एक इत्मीनान की और खुशी की खबर आई है। आज फैसला हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ की मर्द और ख़वातीन क्रिकेट टीम शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के बाद दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। वेस्ट इंडीज़ की मर्द टीम दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी का बहाना करके पाकिस्तान से अपना दौरा चंद घंटे के नोटिस पर मनसूख कर दिया था। न्यूजीलैंड की देखा देखी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी अगले माह होने वाले मर्दों और ख़वातीन की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख किया। दौरे मनसूखी की वजह बताई गई कि क्रिकेट सर्कल में जो वजूहात सामने आई वो यकीनन एक मजाक सा बन गई है, ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड की जो वजूहात बज़ाहिर बताई गई हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी, कमेंटेटर, सहाफ़ियों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सबसे ज़्यादा तनकीद खुद इंग्लैंड में हुई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और उनके वज़रा भी इस बेतुके फैसले पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर बरहम हैं। ECB के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ी दबाव और थकन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए दौरा मनसूख कर दिया गया। हालांकि ये दौरा सिर्फ 4 रोज़ का था और 6 महीने पहले ही शेड्यूल किया गया था। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी नहीं बताया कि ख़वातीन क्रिकेट टीम का दौरा क्यों मनसूख किया गया। इन हालात में दुनिया भर से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का सामना है। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन के लिए एक इंतहाई और बहुत ही दिलचस्प मौजू है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हम लंदन जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर साबिक क्रिकेटर, कप्तान जनाब आसिफ इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब। आप फरमाइएगा, आप क्रिकेट जानते हैं, आप इंग्लैंड में रहे हैं, आपने काउंटी खेली है, पाकिस्तान को लीड किया है, इंग्लैंड के क्रिकेट को, ECB को, MCC को ज़माने की इन एंड आउट आप जानते हैं। आपके ख्याल में ये क्या हुआ है अभी? शुक्रिया कामरान प्रोग्राम में लेने का। देखें, अभी इंट्रोडक्शन में जो कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट टीम ने झूठा सहारा लेकर थ्रेड का दौरा कैंसिल किया, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये दौरा मनसूख नहीं किया। ये दौरा मनसूख न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत की एडवाइस पर किया। हुकूमत के पास जैसा कि अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने whatever source it is, I don't know what the source is, उन्होंने जब उनको ये थ्रेट मिली न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के लिए, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने खिलाड़ियों को महफूज जितना महफूज रख सकते हैं रखें। तो उन्होंने टीम को वापस बुलाया। तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं था और ना ही वो क्रिकेट टीम का था, वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का था। तो उस पर तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होगा तनकीद करना। लेकिन अब आप आइए इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड में देखें, जिस भोंडेपन से उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, द ओनली वर्ड दैट कम्स टू माइंड इज रिडिकुलस। और आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर शाबाशी देना चाहिए कि उन्होंने जो एक इंग्लैंड, आई डोंट नो किस तरह से, बट आई थिंक उन्होंने रमीज राजा और आई थिंक CEO वसीम खान ने, वसीम के भी यहाँ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर यहाँ के जर्नलिस्ट को और खिलाड़ियों को किसी ना किसी तरह से राब्ते में रखा। और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, माइकल एथरटन का तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, लेकिन और भी जर्नलिस्ट हैं जो बड़े बड़े अखबार हैं यहाँ के, द टाइम्स है, गार्डियन है, और क्रिक इन्फो पर भी आप देख रहे होंगे कि उस पर भी बहुत सारा कुछ लिख कर आ रहा है। तो ये जो इंग्लैंड वाला बहाना, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज़ बहाना, और इतना रिडिकुलस बहाना है कि खिलाड़ी थक जाएंगे, मेंटल डिस्ट्रेस होगा उन्हें, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये अल्फाज अच्छा, जैसे आसिफ साहब आपने कहा कि न्यूजीलैंड का जो ड्रॉप किया उन्होंने, वो तो किया, उनकी हुकूमत ने उनसे कहा कि भाई थ्रेट है, तो वो बोर्ड का, न्यूजीलैंड बोर्ड का इसमें कसूर नहीं है। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कहा यह जा रहा है हमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस सिलसिले में कोई थ्रेट की बात नहीं की, और बल्कि गवर्नमेंट की लेवल पे आज ये भी रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपसेट हैं, प्राइम मिनिस्टर जॉनसन, के ये क्यों किया गया। ये एक्सक्लूसिवली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। एब्सोल्युटली, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को आप इसमें नहीं ठहरा सकते रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने दौरा कैंसिल किया। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की एडवाइस, देखें, हुकूमत जिस मुल्क की भी हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें जो भी सोर्स है वो सोर्स से उनको थ्रेट की इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने फौरन
वो 4-5 दिन से खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पाकिस्तान में थे, तो ये नहीं कह सकते कि आप वो 4-5 दिन खाली वहाँ घूमने गए थे, वो खेलने गए थे। और मैं सच मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से और न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ियों से, ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है, एंड टू दैट मैटर अगर देखा जाए दूसरे मुल्क के भी जो खिलाड़ी हैं और जो टीम है, इंक्लूडिंग इंडिया, में कहता हूँ इंक्लूडिंग इंडिया के खिलाड़ी और बीसीसीआई यकीनी तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान से राब्ता रहे, पाकिस्तान से क्रिकेट होती रहे, बिकॉज दे लव द चैलेंज। इट्स लाइक एशेज जैसा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होता है, लेकिन अगर हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती है तो हेल्पलेस होते हैं। तो जब एक हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है स्पोर्ट्स में, तो दैट्स व्हेन द पॉलिटिक्स कम्स इनटू क्रिकेट। ये फरमाइएगा कि ये उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में एक नया क्रिकेट लीडरशिप आ रही है, रमीज़ राजा साहब आए हैं, चेयरमैन पीसीबी, और फिर अब जाहिर है कि क्रिकेटिंग सीज़न शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप होगा आगे सामने नज़र आ रहा है। इस पर आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान में नया दौर शुरू हो रहा है, बड़े अरसे के बाद एक क्रिकेटिंग चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आया है, इस माहौल को आप कैसे देख रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ ये जो अभी एक सेटबैक हुआ है? देखें, टू स्टार्ट विद, रमीज़ राजा अभी लिए हैं, हार्डली 2-4 दिन ही उन्होंने लेकर, वो और वसीम खान ने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड में जो जर्नलिस्ट जो लिख रहे हैं आर्टिकल्स और जो खिलाड़ी हैं जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और जिस जोर शोर से मतलब शोर मचाया जा रहा है इंक्लूडिंग द वुमेन्स टीम का, कि किस तरह से उन्होंने दौरा कैंसिल किया है, वो बहुत ही भोंडापन है और बहुत ही बेवकूफ़ सी उनकी वो क्या कहना चाहिए बहाना कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस वक्त दुबई में हैं, दे आर प्लेइंग IPL, जो वही खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में भी खेलने वाले, तो उन पर दबाव नहीं है, उनको थकन नहीं है, ये गलत बात है। जब आप पाकिस्तान को इनवाइट किए थे और ये आपने बाकायदा आई थिंक इन राइटिंग आपने एक एग्रीमेंट किया था कि आप इस मरतबा आके हमें ज़रा मुश्किलात से बचाएं, जो पाकिस्तान ने एग्री किया। पाकिस्तान केम टू इंग्लैंड, वो यहाँ आकर इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस भी खेले, और उनसे जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। उन्हें कहा गया था कि आप 5 स्टार होटल में ठहरेंगे और पूरी आपको बबल ऐसा मिलेगा कि आपको सारी सहूलियात महसूल होंगी, वो नहीं मिला। उनको डार्बी में एक ऑर्डनरी सी होटल में रखे, जो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ दैट पाकिस्तान ने कंप्लेन नहीं किया, पाकिस्तान फुलफिल देयर कमिटमेंट। लाइकवाइज इंग्लैंड का फर्ज बनता था टू फुलफिल द कमिटमेंट, ना तो उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी, ना ही उनको हुकूमत ने कहा था नहीं आने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ इकबाल हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में अब 3 हफ्ते, तालिबान के कब्ज़े को 7 हफ्ते, आलमी पजीराई मिल नहीं रही है। दुनिया लगती है फ़िलहाल अभी तक इकट्ठी है कि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो पहले पूरा करें। इस हवाले से बहरहाल बेचैनी ज़रूर है। चाइना कहता है कि अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें ना करें, मगर उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर मुंजमद अमरीका ने किए हैं वो रिलीज़ कर दें। इस पर एक बहुत अच्छी सी गुफ्तगू करेंगे, तज़िया लेंगे। जनाब अहमद रशीद हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। तालिबान का अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा हुए तकरीबन 7 हफ्ते हो गए हैं। हुकूमत का ऐलान किए हुआ 3 हफ्ते हो चुके हैं हुकूमत के ऐलान के बाद, लेकिन अभी तक आलमी क़ुव्वतें तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि अभी तक एक भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अमेरिका चाहता है कि तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक एक मुश्तरका आलमी फ़ैसला सामने आए। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अपने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से पहली बार मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका 90 की दहाई की तरह इस मरतबा अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ने की गलती करेगा और अफ़गानिस्तान के साथ इन्वॉल्व रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी के अलावा चीन, रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के मामले पर हिकमत अमली और मकासद में यकसुई पाई जाती है। उनका कहना था कि तालिबान बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद चाहते हैं, मगर बैनुल-अक़वामी बिरादरी का रवैया तालिबान के अमल पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान का बहरहाल फ़ैसला यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के हमसाये ममालिक के साथ मिल के करेगा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की और कहा कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने का फ़ैसला हमसाये ममालिक के साथ मिलकर और मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। पाकिस्तान ये तनहा फ़ैसला कभी नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को कम से कम खित्ते के ममालिक की तसल्ली तो करानी होगी। इसी हवाले से 3 रोज़ कबल पाकिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदों ने अबूरी अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद से मुलाकात भी की थी। तालिबान ने दुनिया को एतमाद में लेने के लिए कुछ इशारे भी दिए थे।
اسی ہفتے طالبان نے اپنی کابینہ میں اضافہ کیا اور غیر پشتون اور شمالی اتحاد کے اراکین کو شامل کیا، لیکن خواتین کی حکومت میں شمولیت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب چین کا اس حوالے سے پیمانہ لبریز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان پر عائد معاشی پابندیاں ختم ہونی چاہیے اور افغانستان کے زر مبادلہ کا تعلق افغان عوام سے ہے۔ افغانستان پر سیاسی دباؤ کے لیے افغان زر مبادلہ کے ذخائر کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول سنبھالنے کے ساتھ ہی بائیڈن انتظامیہ نے افغان مرکزی بینک کے امریکہ میں $9.5 بلین منجمد کر دیے تھے، جو ابھی تک طالبان حکومت کو دستیاب نہیں ہیں۔ طالبان عالمی پذیرائی کے منتظر ہیں، انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ان کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا مگر اب بھی طالبان سے ایک مخصوص رد عمل چاہتی ہے اور فی الحال طالبان دنیا کو مطمئن نہیں کر پائے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں افغان امور کے دنیا میں مانے ہوئے تجزیہ کار مصنف جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ دنیا جو ہے وہ لیجیٹیمیسی دینے کے لیے طالبان کو تیار نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت بھی آپ کا نظریہ یہی ہے کہ پوری دنیا اس معاملے میں متحد ہے اور اس میں نہ امریکہ چین مخاصمت سامنے آ رہی ہے، نہ امریکہ روس مخاصمت سامنے آ رہی ہے؟ پوری دنیا واقعی کیا اکٹھی ہے اس معاملے میں؟ میرے خیال میں تو پاکستان نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جلد بازی نہیں کی ہے۔ شروع میں یہ خطرہ تھا کہ پاکستان جلد بازی کر کے طالبان حکومت کو تسلیم کرے گا۔ اب جیسے ہم کو پتہ چلا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 ملک اکٹھے ان کو تسلیم کرے گا جب وہ ہوگا، روس، چین، ایران اور پاکستان۔ تو یہ اچھا فیصلہ ہے، مگر اور دوسری طرف سے امریکہ کا بھی پریشر ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی موومنٹ کو جوائن کریں۔ تو ابھی پاکستان نے پورا اس کی کمٹمنٹ تو نہیں دی ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے کہ امریکہ بہت دیر کے بعد جا کے تسلیم کرے گا یا جلدی تسلیم کرے گا۔ لیکن تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہیومینیٹیرین مدد جو ہے، کھانے کی پینے کی چیزیں نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے افغانوں کو لیے، ان کے لیے تو ضرور کچھ جلدی سے سامان بھیجنا چاہیے۔ اور یہ بھی پاکستان نے پہلا ملک ہے میرے خیال میں جس میں سامان بھیجا ہے، آٹا اور کھانے والی چیزیں کچھ تعداد میں بھیجی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ بڑی تعداد میں اور بھی چاہیے ہے۔ تو ابھی تک میرے خیال میں جب تک فیصلہ نہیں ہو تو پاکستان کو ٹھہرنا چاہیے، ایک دم جمپ نہیں کرنا چاہیے تسلیم کرنے کے لیے۔ طالبان نے ابھی تک اپنی جو باتیں ہیں ان پہ عمل بہت کم کیا ہے، باتیں زیادہ کی ہیں، کمٹمنٹ زیادہ دی ہیں، مگر عمل کم کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس وقت تو ایک گلوبل کنسنسس ہے کہ طالبان کو ان کی جو عزائم ہیں، جو ان کے وعدے ہیں، ان کو پورا کریں اور وہ اس کی پوری دنیا کو تسلی ہو، مگر آپ کے خیال میں کب تک یہ چلے گا؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چین کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ایسٹس آپ نے فریز کیے ہیں وہ آپ ریلیز کریں، اور روس بھی لگ بھگ اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو ناممکن نہیں ہے کہ چین اور روس جو ہیں وہ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک سینٹرل ایشین ریپبلکس، وہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس گلوبل کنسنسس کو چھوڑے اور طالبان کو ریکگنائز کرنے کی طرف بڑھیں آگے۔ اس صورت میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت ان کی جو خواہش ہے کہ پوری دنیا اکٹھی رہے، وہ اگر ٹوٹے گی تو پھر پاکستان کا کیا کردار رہے گا؟ امریکہ کا میرے خیال میں سب سے بڑی یہ پریشانی ہے کہ یہ جو 2 ملک جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، روس اور چین، دونوں سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، جو اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، اور جو بھی امریکہ تجویز دے سیکیورٹی کاؤنسل میں، یہ دونوں ملک بلاک کر سکتے ہیں اس کا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس خطرے سے بھی ہم نے دور کھڑا ہونا چاہیے کہ 2 بلاک نہیں بننے چاہیے۔
کہ ایک روس چین پاکستان کا بلاک ہو اور ایک اور بلاک ہو مغربی ملکوں کا، اور ان میں بہت سے اور ملک شامل ہوں. ہم نے ہر کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا موقف رہنا چاہیے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہو، زیادہ دیر نہیں لگایا جائے، مگر اس پہ ظاہر ہے کہ طالبان کے اوپر بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ جب تک یہ لڑکیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجیں گے اور یہ میڈیا کو کلیم ڈاؤن کریں گے، جیسے ابھی ان نے بہت سختی کی ہے میڈیا کے اوپر، اور جو معمول کی چیزیں ہیں ایک ملک کے لیے وہ طالبان اجازت نہیں دے رہے ہیں. اور اس میں ہمارا بھی کردار ہے، چین کا بھی کردار ہے کہ ان کو پرسویٹ کرتے جائیں کہ بابا آپ کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، باقی بہت سے ملک تیار ہیں، مگر آپ نے اپنے رویہ بھی اس پہ صرف باتیں نہیں کرنی، عمل بھی کرنا ہے. کیا طالبان افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو اور جو دنیا کی ان سے توقعات ہیں ان کو پورا نہ کریں؟ آج کا طالبان اور جو پچھلی طالبان حکومت تھی اس میں اور اس میں یقیناً بہت فرق ہے کہ طالبان ایک بار پھر افورڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی توقعات پہ پورے نہ اتریں. ایسے ضرور ہو سکتا ہے، اور جو طالبان ہارڈ لائنر ہیں، جو بالکل سخت پسند ہیں، رجت پسند طالبان جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں. آج ایک ملا ترابی کا انٹرویو آیا ہے، وہ پچھلی حکومت میں بھی تھے اور بڑے سخت مزاج تھے، آپ یہ منسٹر بھی ہو گئے ہیں، اور ان نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پاؤں کاٹنے ہم بالکل کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اب ایسی بیانات جو ہے نا، یہ سب کو افغانوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ پھر تو یہ طالبان کو بدلے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے احتیاط سے چلنا چاہیے، اس لیے طالبان میں پھوٹ جو ہے ایک قسم کا پھوٹ بھی ہے، اور اس کی نتیجے میں یہ ہے کہ آپ کے جو رجت پسند طالبان ہیں وہ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. حالیہ مہینوں میں پاکستان میں نئی گاڑیوں خریداری کی جو موسم بہار دیکھا گیا، جس میں آسان اور سستی طریقے سے یہ گاڑیاں خریدی جا رہی تھی، اس انداز کی خریداری اس سے پہلے نئی گاڑیوں کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. اور یہ اس بہار کی وجہ سے، اس ناقابل یقین نئی گاڑیوں کی خریداری کی وجہ سے پاکستان کو ایک نقصان بھی ہوا ہے، اور ملک میں بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور درآمدی بل میں اضافہ ہوا ہے. اب اس کو قابو میں لانے کے لیے کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی اور پرانی امپورٹڈ گاڑیوں کی بینک فائننسنگ پر پابندی لگائی ہے، جبکہ ملک میں اسمبل ہونے والی یا مکمل تیار شدہ گاڑیوں کے لیے بھی بینکوں کی قرض پالیسی کو سخت کر دیا ہے. اب کسی ایک فرد کے لیے گاڑیوں کے قرض کی مجموعی حد 30 لاکھ روپے سے زائد نہیں ہوگی. قرضے کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے، اور آٹو فائنینس کے لیے کم از کم ڈاؤن پیمنٹ بھی 15% سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا ہے. البتہ پاکستان میں اسمبل یا تیار شدہ 1000 cc تک کی گاڑیوں اور الیکٹرک کاروں پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی. اس مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 7 ارب 49 کروڑ یعنی تقریباً 1230 ارب روپے کا تجارتی خسارہ ہوا. 4 ارب 57 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ یعنی کہ 12 ارب 6 کروڑ ڈالرز کی امپورٹس ہوئی. پچھلے 2 ماہ میں 9200 سے زائد لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 300% زیادہ ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ امپورٹس پر چھوٹ دے کر کوتاہی ہوئی. ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف جی ڈی پی، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف جی ڈی پی. تو وہ ایک امبیلنس ہے. تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ایک ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں. ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشیل امپورٹس ہیں، اس کو
ہم نے تھوڑا سا کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا، مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ دراصل اس سال بجٹ میں حکومت نے مقامی تیار شدہ 1000 سی سی تک کی گاڑیوں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی، جی ایس ٹی 17% سے کم کر کے 12.5% کیا، تمام امپورٹڈ گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی 7% سے کم کر کے صرف 2% کر دی تھی۔ گاڑیوں پر ٹیکسز میں رعایت اور کم شرح سود کی وجہ سے بینکوں سے آٹو فائنینسنگ اور کارپوریٹ فائنینسنگ پچھلے ماہ اگست تک تقریباً 326 ارب روپے ہو چکی ہے، جو اس مالی سال کے آغاز میں 211 ارب روپے تھا، یعنی پچھلے 2 ماہ میں بینکوں نے تقریباً 115 ارب روپے صرف گاڑیوں کے لیے قرضے دیے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی 25% سے کم کر کے 10% کر دی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق پرتعیش امپورٹڈ گاڑیاں اور خاص طور پہ آؤڈی ای ٹرون کی قیمت میں 15 لاکھ روپے سے 35 لاکھ روپے تک کی کمی آئی، اور یہ لگژری گاڑی پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں اب 35% تک سستی ہے، جبکہ ملک میں غریب آدمی کی سواری موٹر سائیکل مہنگی ہو رہی ہے۔ مختلف برانڈز کی موٹر بائکس 5000 سے 20,000 روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ پچھلی مالی سال پاکستان آٹو مینوفیکچررز کی پیداوار میں تقریباً 57% اضافہ ہوا، گاڑیوں کے 97,000 یونٹ سے بڑھ کر 1,51,000 یونٹس تیار ہوئے۔ اب اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقامی اسمبل اور تیار شدہ گاڑیوں کے بینک قرضوں پر سختی کی وجہ سے یہ پاکستان میں بننے والی جاپانی، چائنیز، کورین، ملیشین اور پاکستانی کمپنیز کی گاڑیوں کے پارٹس اور خام مال بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ادائیگی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ حکومت کی کوشش کہ لگام ڈالی جائے بے مہار امپورٹس پر، خاص طور پہ گاڑیوں کی امپورٹس پر، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک سہیل صاحب بہت ہی غیر معمولی صورتحال گاڑیوں کی خریداری کی ہم نے دیکھی، جو شاید ہی ہم نے کبھی اس سے پہلے پاکستان میں نئی گاڑیوں کی خریداری اس طرح سے دیکھی ہو۔ اب جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، یہ کتنے معاون ثابت ہوں گے ہمارے تجارتی خسارے کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور یہ کتنا ضروری تھا؟ لیکن جب بجٹ پریزنٹ ہوا تھا تو جولائی میں ہی ہماری چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی تھی کہ غریبوں کی سواری مہنگی ہو رہی تھی، موٹر سائیکل، اور جو امیر بھی نہیں، جس کو ہم کریں گے الٹرا رچ امیر تھے، ان کی سواری 20-30 لاکھ کم ہو رہی تھی۔ تو اس وقت سے ہی خدشہ ہمیں ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتی۔ چلیں دیر آئے درست آئے، اسٹیٹ بینک نے میجر لینے شروع کیے ہیں، تو اب لگ رہا ہے کہ کم از کم اس کی گروتھ جو ہے وہ کرٹیل ہو جائے گی۔ کامران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پاکستان میں پچھلے سال 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی یہ گاڑیاں اور اس کے پرزے امپورٹ کیے گئے ہیں، اور اگر یہی رفتار رہتی تو ہو سکتا ہے اس سال 3 سے 4 بلین ڈالر ہو جاتا۔ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ رفتار چونکہ گاڑیوں کی بکنگ ایڈوانس میں ہو چکی ہے 3-3 4-4 مہینے، جو سیکنڈ ہاف ہوگا جنوری سے اس میں ٹھیک ٹھاک سلو ڈاؤن آئے گا، اور ہمارے اندازے کے مطابق اس کا بچت کم از کم 500 ملین سے 1 بلین ڈالر تک کی یہ جو سختی کی جا رہی ہے گاڑیوں کی خریداری پہ حکومت کو ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی اقدامات ہیں جو گاڑیوں سے ہٹ کے بھی سینٹرل بینک اور منسٹری کر رہی ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ صرف گاڑیوں میں ہی ایک ٹھیک ٹھاک ڈکلائن آئے گا، یا جو اس کی گروتھ ہے وہ کرٹیل ہوگی جنوری میں۔ جیسے کہ یہ گاڑیاں ہیں کہ بالکل آپ آسانی سے ان پہ قدغن لگا سکتے ہیں، ان کی یہ جو بہت آسان فائنینسنگ ہے اور پھر جو ان کی بڑی آسان شرائط ہیں ان کو سخت کر سکتے ہیں۔ دوسرا آئٹم جس پہ کہ بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ اب موبائل فون، گو کہ اب اسمبلی بہت ہو رہی ہے موبائل فون کی پاکستان کے اندر، مگر وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا آئٹم ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے پرابلم کہ موبائل فون کو بھی اس پہ بھی اس حوالے سے بھی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہے، جو سچویشن ہے، اس کو تھوڑا ٹائٹ کیا جائے۔ نہیں بالکل، وہ بھی کوئی 2-2.5 بلین ڈالر ہیں۔ دیکھیں یہ جس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو یا جس ملک میں فارن ایکسچینج ریزرو زیادہ ہوں، جیسے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں 9/11 کے بعد اس طرح کے جب حالات تھے تو اس کو سپورٹ کیا گیا تھا، مگر اب انفارچونیٹلی جو پاکستان ہے ایک بیمار مریض کی طرح ہے، اس کو اگر ہم بھگانے کی کوشش کریں گے تو وہ زخمی تو ہوگا۔ تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ امیر، ہم کہتے ہیں ٹیکس دی رچ پیپل، تو موبائل میں چاہے وہ پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہو یا امپورٹ ہو رہا ہو، اس میں کافی بڑا پورشن امپورٹ کا ہوتا ہے۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت جو مہنگے موبائل ہیں، جو اسمارٹ فون ہے وہ 5,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں جو بھی مہنگے موبائل ہیں جو 50,000 ہیں یا لاکھ روپے سے اوپر ہیں،
اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے, اس کو مہنگا کرنا چاہیے, اور جب ملک میں ریزرو فارن ایکسچینج ریزروز ایسے ہو جائیں اور امپورٹ کنٹرول میں آ جائے پھر جا کے اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں. مگر ابھی تو وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم IMF کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کر لیں. یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا سہیل صاحب کہ یقیناً کنٹریبیوٹ کیا ہے گاڑیوں کی بے مہار امپورٹ نے, پھر یہ موبائل فون وغیرہ, مگر اصل وجہ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, سیمنٹ کی پرائسز معاف کیجیے گا کول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تمام جو را مٹیریل انڈسٹریل را مٹیریل ہے اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, شپنگ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, فریٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ ہے وہ پورا اسپیکٹرم جس نے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو, ہمارے جاری خسارے کو تہس نہس کر دیا. اصل وجہ تو وہ ہے نا جو کسی کے قابو میں نہیں ہے. دیکھیں بالکل وجہ کہا, امپورٹ ہوتی ہے چاہے وہ کوانٹٹی میں بڑھے یا پرائز میں بڑھے, بٹ آپ کو میں یہ بتاتا پھروں کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو میٹنگ کی تھی اس میں پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ یہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے تو ہے مگر ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے. جس طرح گاڑیوں کی جو میں نے بتایا $2.5 بلین $1.25 بلین سے $2.5 بلین امپورٹ ہوئی ہے, مگر گاڑیوں کی سیل بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ کمبینیشن آف دونوں ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور پرائز بھی بڑھ رہی ہے, مگر چونکہ پرائز جو ہے وہ سینٹرل بینک یا منسٹری آف فائنانس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں ڈیمانڈ کو جو ان کے ہاتھ میں ہے. مگر یہ جو ہے شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ صرف یہ پرائز کا فیکٹر ہے, مگر یہ سینٹرل بینک نے اپنے انالیسس سے بریک اپ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور پرائز دونوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ مہنگے ہونے سے کیا ڈیمانڈ کم ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ تو ایک عام معلومات ہے کہ بے پناہ لیکویڈٹی ہے ملک کے اندر اور لوگوں کے پاس پیسے ہیں, اور ابھی وہ بہت پیسے ان کے بن رہے ہیں, خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کی سچویشن میں جہاں پہ بڑا ابھی بھی ڈسپیرٹی ہے جو مارکیٹ پرائس ہے اور جو آفیشیل پرائس ہے اس میں بھی, اور انبلیویبل جو ہے وہ اس میں منافع دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ تو بہت رہے گا ابھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ 18-20% کی جو منی سپلائی گروتھ ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا, بہت کم ایسا ہوتا ہے. 9/11 کے بعد ہوا تھا اور ابھی ایسا ہو رہا ہے, تو وہ بالکل لیکویڈٹی ہے. تو حکومت جو چاہ یہی رہی ہے کہ جو پیسہ ہے, میں نے اگر ایپل کا موبائل خریدا یا میں نے آڈی کی گاڑی خریدی تو وہ جو میرا لیکویڈٹی ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے. مگر اگر میں نے حکومت پاکستان کا ٹی بل خریدا یا میں نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدا یا میں نے کوئی انڈسٹری لگائی یا میں نے کوئی پراپرٹی خریدی تو اس سے پیسہ باہر نہیں جا رہا ہے. اب پاکستان کا جو المیہ ہے, اسی لیے پاکستان IMF کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ ڈالر کو بچایا جائے. تو یہ جو سینٹرل بینک کے اقدامات ہیں یہ منی سپلائی کو تو افیکٹ نہیں کریں گے مگر یہ ڈالر کی ڈیمانڈ کو کم کریں گے. اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب یہ بڑی ڈینومینیشن کے پرائز بانڈز بند کیے گئے, لوگوں نے ان کو رجسٹر کرایا, وہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں سینکڑوں ارب روپے اس وقت ہیں جو کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں. زمینیں خرید لیتے کرتے, صنعتیں لگنا, کوئی نئے کاروبار شروع کرنا, وہ استعمال اس میں تو نہیں ہو رہا وہ پیسہ. دیکھیں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے بانڈز ہیں اس کی جو میچورٹی ہے وہ 30 سپٹمبر کو آ رہی ہے, تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے پیسوں کو کہیں نہ کہیں لگائیں, اور یہ سارے پیسے زیادہ تر ان آفیشیل ہیں, انڈکلیئرڈ ہیں, تو ان کو پارک کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں انڈسٹریل ایریا کی قیمتیں جو ہے زمینوں کی وہ ڈبل ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اس پہ بھی ذرا ریویو کرنا چاہیے کہ اس کی جو آخری ڈیٹ ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے. مگر کامران بھائی دیکھیں حکومت کا ڈے 1 سے یہی پاکستان جیسے ملک کے لیے ہونا چاہیے کہ امیروں کو ٹیکس کیا جائے. یہ جو پراپرٹی میں پیسہ جا رہا ہے وہ ابھی بھی سب سے کم ٹیکس ہے وہاں پہ. دوسرا اس چیز کو پروموٹ کیا جائے جو لوکل ہے, جو گاڑیاں ہیں اور جو موبائل فون ہیں یا جو امپورٹڈ کھانے ہیں یا امپورٹڈ چیز ہیں, اس سے ڈیمانڈ بڑھانے سے پاکستان کے ڈالر جو بہت لمیٹڈ ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو IMF کے پاس جانے سے پہلے نہ صرف امپورٹ کرٹیل کرنا ہے بلکہ جو مہنگی چیزیں ہیں, جو امیروں کے یا اپر مڈل کلاس کے یوزز میں چیزیں ہیں, اس پہ ٹیکس ریٹ کو بھی بڑھانا چاہیے. اور ہم نے انفارچونیٹلی دیکھا تھا کہ یہ چیز نہیں ہوئی تھی پچھلے بجٹ میں, جہاں پہ امیروں کی چیزوں کو سستا کیا گیا تھا اور غریبی کی چیزوں کو مہنگا کیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ. محمد سہیل CEO ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے
پاکستان میں اس وقت موضوع بحث ہے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 8 اکتوبر کو ختم ہوگی۔ خبریں یہی ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ مزید 4 سال چیئرمین نیب رہے، مگر یہ لوہے کے چنے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی شدید مخالفت ہے۔ یہ معاملہ اگر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جائے گا، جو کہ دراصل فیصلہ کرے گی کہ چیئرمین نیب کو توسیع ملنی چاہیے، مل سکتی ہے یا نہیں۔ اس پر ایک بار پھر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی سربراہی 2 ہفتے بعد کس کے پاس ہوگی؟ یہ معاملہ سیاسی اور انتظامی سے زیادہ قانونی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ یقیناً اس کی سیاسی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ 8 اکتوبر کے بعد چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال ہی اس عہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوال بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ نیب آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کی 4 سالہ مدت ناقابل توسیع ہے اور نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی میننگ فل کنسلٹیشن بھی ضروری ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کی موجودہ ورکنگ ریلیشن شپ میں یہ دونوں شرائط بظاہر پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس معاملے پہ ماہرین آئین و قانون کی آراء میں تضادات ہیں۔ اس لیے لگتا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی۔ گویا کہ یہ فیصلہ کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مزید 4 سال کے لیے نیب کے چیئرمین رہیں، اور اس حوالے سے کوئی صدارتی آرڈیننس اگر آتا ہے جس سے کہ حذف کر دیا جاتا ہے ناقابل توسیع اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن، مگر اس کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر یہ یقینی طور پہ چیلنج کیا جائے گا۔ 10 روز قبل ہمیں انٹرویو میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم نے چیئرمین نیب کی توسیع کے معاملے پر صدارتی آرڈیننس کے امکان کا اظہار کیا تھا اور آرڈیننس کے ذریعے تقرری کو آئین کی شق 264 کے تحت قانونی تحفظ کی دلیل پیش کی تھی، جبکہ کل ہمارے پروگرام میں سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر علی اوصاف نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ فرد واحد کے لیے اگر صدارتی آرڈیننس آئے گا تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ آرڈیننس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آرڈیننس کو اگلے ہی دن چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ایون آئینی ترمیم کو اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو آرڈیننس کی تو حیثیت ہی ٹیمپرری ہے۔ NRO ایک آرڈیننس کے تحت آیا تھا نا، تو کیا ہوا اس کا؟ وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں، اور پچھلے ہی دنوں ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے آرمی چیف کی، ایئر فورس چیف کی ایک قانون چینج کیا، آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کی بات کی، تو پھر پارلیمنٹ کے ذریعے اس قانون کو کیوں بنایا گیا؟ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر آرڈیننسز چلیں اور قانون سازی کی ضرورت نہ ہو، پھر پارلیمنٹ کو تو آپ نے نلیفائی کر دیا۔ ایک اور اس میں بہت اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آرڈیننس کو لے کرنا ہوتا ہے بیفور دا پارلیمنٹ، اور اگر سینٹ ایک ریزولوشن پاس کر دے اور اس کو رد کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایکٹ بننا ہے۔ آرڈیننس جب تک ایکٹ نہ بنے اس کو دائمی حیثیت نہیں مل سکتی، اور تقرری تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسے کیا جا سکتا ہوتا تو کوئی مسائل ہی نہ پیدا ہوتے۔ یاد رکھیے، لیڈر پرائم منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور شہباز شریف ذاتی حیثیت میں نہیں ہوں گے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت میں ہوں گے۔ کنسلٹیشن ضرور کریں، میننگ فل کریں، پرپز فل کریں، اور اس کے بغیر کوئی بھی تعیناتی جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی۔ اور اگر کوئی کیس دیکھنا آپ نے تو دیدار شاہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ ساری بات طے کر دی۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ بیرسٹر عابد زبیری صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ معاملہ ایک بہت اہم موضوع بن گیا ہے۔ بظاہر تو اس قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ توسیع ہو، اور یہ کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان میننگ فل کنسلٹیشن ہو۔ اس پورے پس منظر میں بظاہر یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک سادہ سا عمل ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو حکومت 4 سال کے لیے توسیع دے دے۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی بحث کو جنم دے گا، اور بالآخر اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیے اس کے اندر جو ابھی جو قانون ہے 61B کی جو شق ہے اس کے اندر سیکشن، اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، نان ایکسٹینڈیبل جو آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 شرائط رکھی ہوئی ہیں،
اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ مطلب کہ کیونکہ یہ ایک واچ ڈاگ باڈی ہے جس کا کام ہے احتساب کرنا، تو اس لیے ایک کنسلٹیشن سے ایک آدمی کو دونوں کو بنائے تاکہ یہ بظاہر امپریشن نہیں جائے کہ وہ جی اپوزیشن کے خلاف ہی ایکشن لیا جا رہا ہے اور حکومت کے اندر کرپشن ہے تو اس کو نہیں پوچھا جا رہا. تو اس کو کرنے کے لیے نیب کے قانون کو بنایا گیا اور یہ پروٹیکٹڈ قانون ہے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ اس وجہ رکھی تھی اور نان ایکسٹینڈیبل اس لیے وجہ رکھی کہ تاکہ اس آدمی کو ایک آئے کہ دوسرا آدمی اپوائنٹ ہو. اور یہ جو سینئر ایڈوکیٹ اشتر اوصاف علی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح ہے. جو جسٹس دیدار حسین شاہ مرحوم کا جو کیس تھا اس کا شاہد اورگزئی کے نام سے وہ رپورٹڈ کیس ہے، اس کے اندر کلیئرلی انہوں نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ میننگ ان کنسلٹیشن کا کیا مطلب ہے، کہ اس کے اندر آربیٹرینس مطلب کہ اور اس کے اندر میننگ فل کے مطلب کہ دونوں نے مل کے اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کا کوئی اس طرح سے امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ جی حکومت نے اپنے بندے کو اس میں لگا لیا. تو یہ اس کے اندر ہوا. پھر ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کو بھی اپوائنٹ کر دیا گیا تھا. اس کا کیس یہ شاہد اورگزئی کا کیس جیسے وہ اس میں فالو ہوا، ان کی بھی مدت ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اس میں بھی یہی ایشو اٹھا تھا کہ جی اس میں بھی یہ کنسلٹیشن کے اندر پرابلم پڑ گئی تھی، لیکن اس زمانے کے صدر صاحب جو تھے زرداری صاحب، انہوں نے ان کو ایڈمرل فصیح بخاری صاحب مرحوم کو اپوائنٹ کر دیا. تو اس کے اندر پھر سپریم کورٹ نے ان کے 1.5-2 سال ان کو رہے تھے، لیکن اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا اور کہا کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی مدت ملازمت ختم کر کے ان کو ختم. پھر اس کے بعد دوسرے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے تھے. تو یہ 2 کیسز سپریم کورٹ کے ہیں، وہ ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ ہے. اچھا اس میں مگر یہ ہے نا کہ اگر آرڈیننس آتا ہے تو یقیناً وہ اوور رائٹ کر دے گا اس قانون کو، اور اس آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس کا حکومت کو اختیار حاصل ہے، وہ آرڈیننس آ جائے گا تو کم از کم اس کی جو قانونی جو کوریج ہے وہ تو حاصل ہو جائے گی. کیونکہ آرڈیننس میں اگر حذف کر دیا جاتا ہے نان ایکسٹینڈیبل اور حذف کر دیا جاتا ہے کنسلٹیشن یا کنسنسس، تو پھر تو مسئلہ قانونی تو قباحت کوئی نہیں ہے. پھر دیکھیے آرڈیننس ایک ہی طرح سے آ سکتا ہے جب وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں ہو جاتا کہ کیونکہ مقننہ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا. آرڈیننس پہ آرٹیکل 89 کلیئر کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز دا پاور ٹو ایشو آرڈیننسز. تو یہ اگر آرڈیننس وہ بناتے بھی ہیں اور اس کے اندر وہ قانون ہوتا ہے کہ اس کے، لیکن 2-3 چیزیں اس کو مد نظر رکھنی پڑیں گی. کہ دیکھیے اس کی مدتیں 4 مہینے کی 120 ڈیز ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کو اٹ ہیز ٹو بی لیڈ بیفور دی ہاؤس آف پارلیمنٹ، دونوں سے اگر وہ بل کے طور پہ پیش کیا جائے گا. اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ریپیل کا افیکٹ آ جاتا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا آرٹیکل 264 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو جیسے اس میں ایکشن ہو گیا یا مختلف اس کے کلازز ہیں اس کے اندر سے وہ کور کر لیا جائے گا. لیکن دیکھیے اس کے اندر جو اگر یہ 2 چیزیں حذف کی جاتی ہیں اس کے اندر سے، ان کی مدت ملازمت اور یہ میننگ فل کنسلٹیشن، تو یہ چیز جو ہوگی یہ بیسکلی اس لا کے بیسک فنڈامنٹل پرنسپل آف لا کو افیکٹ کرے گی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بے شک وہ پارلیمنٹ میں آ جائے اور وہ کر لیں کہ جی. اور تیسری بات ایک اور بھی، قانون یہ کہتا ہے پرسن اسپیسیفک قانون نہیں آپ بنا سکتے کہ ایک آدمی کے لیے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں اس کے لیے. اگر یہ بات اگر امپریشن یہ جائے گا کہ یہ ایک جو اس وقت جو چیئرمین نیب ہیں ان کے لیے بن رہا ہے، تو یہ چیزیں اس بات پہ چیلنج ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیے آرٹیکل 10A بھی اب کانسٹیٹیوشن میں آ گیا ہے کہ جس کے اندر کہ انسان کا حق ہوتا ہے. اگر ایک آدمی آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ایک قانون کو اس طرح سے بدل کے، تو کیا وہ جو ایکشن لیا جائے گا، نیب جو اتھارٹیز ایکشن لیں گی، کیا وہ قانون کے اس آرٹیکل 10A کے اندر جو کہتا ہے کہ آپ کو ڈیو پروسیس آف لا ہوگا وہ فالو ہو سکے گا یا نہیں، اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو یہ سب چیزیں قانون میں دیکھی جائیں گی. ایک اور چیز کہی گئی ہے جو کہ یہ بیرسٹر فاروق نسیم نے ہمارے پروگرام میں کہی کہ نہ صرف یہ کہ آئین اختیار دیتا ہے آرڈیننس کا، لیکن اس کے تحت جو فیصلے ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی تعیناتی ہو جاتی ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے پروسیکیوٹر جنرل نیب کو کی ایکسٹینشن دی گئی ہے اور ان کی تعیناتی ابھی جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو تحفظ حاصل ہے آئین کی شکل 264 کے تحت، اور 264 کے تحت جب ایک بار یہ تعیناتی ہو گئی 264 اس کا محافظ ہے کہ اب ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. دیکھیں آپ نے جو خود بجا فرمایا تھا شروع میں، آپ نے جب تمہید دی تھی اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر اس طرح سے یہ ہوگا تو یہ چیلنج ہوگا. دیکھیں اشتر اوصاف علی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ اگر اس طرح کا قانون بنتا ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. اور چیلنج کی وجہ یہ ہوگی، دیکھیے آفٹر آل جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب، ایڈمرل فصیح بخاری، وہ بھی تو اپوائنٹ ہو گئے تھے، لیکن قانون کے تحت سپریم کورٹ نے ان کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹایا.
تو اگر یہ اس طرح سے قانون بنتا ہے اور اس کے اندر سے ان کو لایا جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں جو ایک فنڈامنٹل میں سمجھتا ہوں اس کا کلوز ہے اپوائنٹمنٹ کا، چیئرمین نیب کی بڑی سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے، سارے ریفرنسز تیار ہوتے ہیں، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اگر اس کی امپارشیلٹی پہ افیکٹ آ رہا ہے نہیں سر، خالی ریفرنس تو نہیں، وہاں تو یہ وہ اتھارٹی ہے جو کہ کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے کم نہیں ہے، کیونکہ کوئی کال اپ نوٹس بھی جو ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، انکوائری انویسٹیگیشن بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوتی، کوئی گرفتاری بھی جو ہے ان کے پاس پاور ہے سیکشن 24 میں کہ گرفتاری کا وارنٹ ایشو کر سکیں. لیکن دیکھیے یہ جو ان کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے، پھر وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر آیا ریفرنس فائل کرو، تو ساری چیزیں ایک بورڈ ہوتا ہے جس کا ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ چیئرمین صاحب ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی ایک سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے. نیچے چیئرمین از دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن. تو اب دیکھیں، لیکن میں نہیں سمجھوں گا مارشل لا کے اس طرح سے ہوگا، کیونکہ یہ ان اکارڈنس ود لا ہونا چاہیے. لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسپیرنٹ سر. اگر اس کا ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی اور یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا تو میرے خیال سے اس کو یہ کہنا کہ یہ چیلنج ہی نہیں ہو سکتا اور یہ 264 میں کور ہو جائے گا. یس 264 میں اس کو ہوگی. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اگر امینڈمنٹ، یہ جو آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں قانون میں، یہ دیکھیں یہ پرمنٹ قانون ہے، آرڈیننس تھے لیکن اس کو پروٹیکشن حاصل ہے 18ویں ترمیم اور سب کی. یہ 99 کا جو نیب کا آرڈیننس ہے، اس کے اندر اگر کوئی آپ ٹیکسچول امینڈمنٹ کرتے ہیں جیسے آرڈیننس سے، وہ آپ آرٹیکل 264 میں پروٹیکٹ تو ہو جائے گی، اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہوں گی یا اس کے اندر اپوائنٹمنٹ جیسے آپ نے فرمایا. لیکن جب وہ ریپیل ہو جائے گا یا لیپس ریپیل کا افیکٹ ہوتا ہے نا، مطلب کہ ریپیل ہو گیا اگر وہ ایکٹ نہیں بنتا، تو اس کے اندر جو ٹیکسچول امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لا پرانا ریسٹور ہو جاتا ہے. ورنہ تو دیکھیں ہر آرڈیننس سے آپ پرماننٹ لا کو چینج کر دیں. تو انٹرپریٹیشن آف قانون یہ ہے کہ جو ٹیکسچول امینڈمنٹ، تو یہ جب اگر یہ 4 مہینے میں یہ قانون نہیں بنا تو وہی نان ایکسٹینڈیبل ہوگا. اور اگر یہ چاہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں یہ جو آپ کا کیس تھا جو میں نے آپ کو فصیح بخاری کا، انہوں نے کہا کہ ایک پیریڈ کے لیے آدمی کو اپوائنٹ ہونا ہے. آج ایک آدمی کو میں نے ڈکلیئر کیا، اس کو 4 سال پورے نہیں ہو، اس کو 4 سال ہونے سے میں نے 2 دن پہلے اس نے ریزائن کر دیا، تو اس کی مدتیں پوری، تو اس کو 2 دن کے بعد میں پھر اپوائنٹ کر دوں تو فریش اپوائنٹمنٹ ہوگا. انہوں نے کہا نو، یہ فریش اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا. تو ورنہ یہاں بھی یہ کر سکتے ہیں نا کہ اب یہ 8 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. جب یہ معاملہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ چیلنج ہوگا اور یہ تمام باتیں ہوں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر بات ہوگی، کیونکہ جج صاحب کی ظاہر ہے کہ عمر بھی ہے ماشاءاللہ، 76 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، 4 سال کی یہ وہ ہے. یہ نیب کے حوالے سے یقیناً پچھلے 4 سال کی کارکردگی کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بڑی تھی بیکار کارکردگی، اس میں کافی اچھا کام بھی ہوا ہے. 500-550 ارب روپے کی ریکوریز ہوئی ہیں، کبھی بہت ہی عمدہ کیسز بھی ہوئے ہیں، فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس بہت زبردست ہے. لیکن اس پورے دوران جو ہے وہ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ کی بہت ہی سیویئر ریمارکس رہے ہیں نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے، بہت ہی اسٹرکٹ انسٹرکشنز، آرڈرز ہوتے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، اور آپ یہ، اور اتنے سیویئر ریمارکس ہیں، نیگیٹو آبزرویشنز ہیں، آرڈرز کے اندر وہ ریفلیکشن ہے. اس کا بھی تو ذکر ہوگا نا جب یہ یعنی کہ یہ معاملہ پہنچے گا. ظاہر دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا، آپ نے کہا ان کی بڑی اچھی ریکوری بہت ہوتی ہے، تو ریکوری تو پھر FBR بھی کرتا ہے سر، وہ تو کلیکٹر بھی کرتا ہے سر. مطلب دیکھیے یہ جو انسٹیٹیوشن بنا ہے کرپٹ اور کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے سر. اس لیے اس کے اپنے جو آفیسرز ہیں، اپنے جو ان کے سارے چیزیں وہ اب بورڈ ہونا چاہیے سر. آپ اور جو آپ نے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، ان کی جو فیلنگز ہیں وہ کلیئرلی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں. جس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو کسی کا نوٹس آ جاتا ہے، کس طرح سے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، مہینوں ان کا ریفرنس آج تک فائنلی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سر. یہ بھی کارکردگی دیکھی جائے، آپ کے ایک دن کے لیے آپ کوئی آدمی انکوائری لیول پر اریسٹ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی ریفرنس لیول پہ بھی اریسٹ نہیں ہو جاتا. اور یہ کورٹس کے ہمارے اصل میں ہماری یہاں انٹرپریٹیشن، سندھ میں الگ انٹرپریٹیشن ہے. اب ایک فل بینچ کا فیصلہ آ گیا اریسٹ کے اوپر، بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے، جسٹ ہیڈڈ بائی جسٹس اقبال کولرو بٹ آتھرڈ بائی جسٹس عدنان اقبال چودھری. بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ اریسٹ کی پاورز ان کی کیا ہے، کورٹس نے ان کو انٹرپریٹ کیا ہے. پنجاب کے اندر دوسرا تھا، اس میں اریسٹ کریں. دیکھیے میں تو آپ کے پہلے بھی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، نیب کے قانون میں ہر چیز ڈاکیومنٹری ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. اریسٹ تو اس وقت کریں اگر آپ کو خطرہ ہو کہ ٹیمپرنگ ود دی ایویڈنس ہوگی یا بھاگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو جس کی اگر چاہے عزت ہو، پولیٹیشین رہا ہو، آپ نے اس کو مہینوں بند کر دیا، بعد میں عدالتیں بیل دیتی ہیں ان کو کہ جی ان کے خلاف تو کوئی آپ کو فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور دیکھیے میں ابھی بھی کہتا ہوں اس قانون کی
پر اچھا قانون اگر صحیح سے استعمال ہونا چاہیے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے، لیکن ایک آدمی میں محیط نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا۔ بہت شکریہ جناب عابد سویری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیب سے جڑی ہی بات ہے اور وہ یہ کہ اب خیال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ اگر حکومت کرتی ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کو ہی مزید 4 سال کے لیے ان کی مدت کو بڑھانا ہے، تو حکومت کو اس سلسلے میں یقیناً ایک سیاسی مزاحمت کا سامنا ہوگا اپوزیشن سے، لیکن ہماری اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نیم رضامندی حکومت کو حاصل ہوگی۔ پیپلز پارٹی مخالفت شاید زبانی مخالفت کرے، لیکن بہرحال اس معاملے میں حکومت آن بورڈ ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی کوئٹ پرو کیو ہوگا، کچھ اس حوالے سے کوئی اور چیز ہم دیکھیں گے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت کا خاتمہ اکتوبر 8 کو، اس کے بعد ان کی متوقع توسیع صدارتی آرڈیننس کے ذریعے میڈیا کا اس وقت سب سے اہم موضوع ہے۔ اس پس منظر میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ تنہا عمران خان پی ٹی آئی حکومت کرے گی یا اس سلسلے میں اسے اپوزیشن کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کے حوالے سے یہ بات بالکل سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پرزور مزاحمت کرے گی، اور اگر اس سلسلے میں آرڈیننس ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کرے گی۔ مگر خبریں یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے نیم رضامندی حکومت کو حاصل ہوگی۔ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو، جو کہ یقیناً اس میں بہت بڑی کنٹروورسی ہوگی، عدالت میں پہنچے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی نیم رضامندی حاصل ہوگی، اور پیپلز پارٹی اگر اس حوالے سے مخالفت بھی کرے گی تو محض چند بیانات تک محدود ہوگی۔ اس کے پیچھے اس کا پس منظر بہت اہم ہے، مگر ایک بات اہم ہے اس کے دوران ہی کہ اب جبکہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، نیب کے شورائے آفاق جو یقیناً اس کی سب سے کامیاب تحقیقات، سب سے مشہور تحقیقات ہے اور سب سے اہم کیس ہے، یعنی جعلی بینک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ کیسز، اس میں فی الحال کافی سست روی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس جس میں کئی بینک انوالو ہیں، اس میں اندرون خانہ کچھ معاملات مذاکراتی حل کے ذریعے تجویز کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خبریں یہ تھی کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل، جن کو حال ہی دنوں میں ایک اور توسیع دی گئی تھی، وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ نیب قانون میں سوائے پلی بارگین کے کسی مذاکراتی حل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا پلی بارگین ہو سکتا ہے ملزم کرے، یا یہ کہ نیب اس حوالے سے کورٹ میں جائے اور پراپر ریفرنس فائل کر دے۔ اسی شورائے آفاق کرپشن اسکینڈل میں اب تک 45 مقدمات تشکیل دیے گئے ہیں، 14 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، 18 کیسز انکوائریز اور 13 کیسز انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہیں۔ نقد رقم زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی واپسی کی شکل میں 33 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ 5 ریفرنسز میں جناب آصف زرداری براہ راست ملزم ہیں، 1 ریفرنس اور 5 کیسز میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی براہ راست ملوث، ان پر الزامات ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یقیناً پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر نیب کیسز کا وہ سامنا ضرور کر رہی ہے، لیکن اسی لیڈرشپ کو نیب کی مخالفت کا بھرپور سامنا نہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے 1 سال کے دوران جناب زرداری صرف ایک بار 29 جون کو احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے نیب کوئی ایکسٹرا اپنی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں 185 افراد کے نام ECL میں ڈالے گئے، 115 ملزمان نامزد ہوئے، 57 ملزمان گرفتار ہوئے، لیکن اس وقت صرف 16 ملزمان جیل میں ہیں، باقی تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس پوری صورتحال کے بارے میں بڑی منفرد رائے رکھتے ہیں، یا کم از کم یہ ان کی معلومات ہے۔ آصف زرداری کی پری بارگیننگ جتنے وہ 5 کیسوں میں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ آصف زرداری جتنے 5 کیسوں میں موجود ہے اس کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں، اور نیب جو ہے خزانہ بھرنے جا رہی ہے عنقریب۔ نیب آصف زرداری کے 5 کی 5 پارٹیاں جو اس کے ساتھ کیسز میں ہیں وہ پری بارگین میں داخل ہو گئی ہیں۔ جنوری فروری تک، مارچ تک یہ پری بارگین مکمل ہو جائے گی۔ اتنے پیسے پری بارگین کے آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے، اور معاملات طے ہو رہے ہیں۔ آصف زرداری کی ٹیم نے پیسے دینے شروع کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال اس کا کوئی ٹھوس ناقابل تردید ثبوت سامنے نہیں آیا۔ شیخ رشید صاحب نے گفتگو ضرور کی ہے۔ اس پورے معاملے میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ آج ایک ہیئرنگ تھی، یہ نیب کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے کلیدی میک اور بریک کیس جو ہے وہ یہی جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کیس ہے۔ اوورآل کیا سچویشن ہے اس کی؟ ہم اس طرح کی تیزی نہیں دیکھ رہے جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے۔ جو ریفرنسز فائل ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہیں۔ خبریں ہماری یہ ہیں کہ بہت سارے ریفرنسز جو ہیں
وہ تیار ہیں مگر اور جو ان کا پروسیس ہوتا ہے جو فائنلی پھر جو ان کا بورڈ ہوتا ہے ایگزیکٹو بورڈ، اس کے بعد چیئرمین، پھر وہاں جا کے کچھ معاملات رک جاتے ہیں. اوورآل وہ تیزی نہیں دیکھ رہے اس کیسز میں جو کہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے. ایگزیکٹلی کامران صاحب ایسا ہی ہے کہ ہم ایون ایک سال پہلے جو نیب کی تیزیاں تھی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں، آج وہ تیزیاں نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سال پہلے 10 ریفرنسز ایک ہی سال میں دائر کر دیے گئے تھے سال 2020 میں، اور اب جعلی بینک اکاؤنٹس کے اس سال میں اب تک صرف 4 ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں 13 انویسٹیگیشنز اور 18 انکوائریز پینڈنگ ہیں، ان میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے 14 ریفرنسز ہیں ان میں سے اب تک صرف 10 ریفرنسز ہیں جس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے اور باقاعدہ شہادتیں قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے. 4 ریفرنسز ایسے ہیں جن میں 1 سال سے فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی، اور اس میں جو شہادتیں قلم بند ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت ڈیلے ہو رہا ہے، اور اس میں گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ بھی بہت سست روی کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو یہ 18 انکوائریز اور 13 انویسٹیگیشنز ہیں اس میں بھی اب بہت تیزی نظر نہیں آ رہی. جو انیشیلی ریکوریز کی گئی تھی 33 ارب روپے کی، وہی ریکوریز ہیں. اس میں اب بہت معمولی کسی میں 9 لاکھ ریکوری ہو رہی ہے. بیچ میں ہم تک پہنچی کہ ایک بہت ہی مسٹیریس سی ایکٹیویٹی تھی، کیونکہ نیب میں صرف گنجائش پلی بارگین کی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا تھا کہ جو کہ براہ راست نیب اور ملزمان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے پروسیکیوٹر جنرل، جن کو کہ پھر توسیع بھی دی گئی، اور پھر اس کی اپوزیشن کی جانب سے کسی قسم کی مخالفت بھی سامنے نہیں آئی. نیب میں ویسے تو پلی بارگین کے علاوہ کسی قسم کے سیٹلمنٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل کامران صاحب، نیب حکام کو ایک لیٹر موصول ہوا تھا اومنی گروپ کی طرف سے، اور اس میں اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ گرینڈ جو ایگریمنٹ ہے، بیسیکلی گرینڈ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ، اس کو یہ کہا گیا کہ جتنے بھی جو بینکس ہیں، جس میں نیشنل بینک ہے، سندھ بینک ہے، سمٹ بینک ہے، دیگر بینکس ہیں، ان کی جو بھی لائبلٹیز ہیں وہ اومنی گروپ اور اس کی جو کمپنیز ہیں، جو ایک کرپشن کا کیس ہے اس میں وہ سیٹلمنٹ کا نام دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، اور 32 ارب روپے کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. جتنے بھی بینکس ہیں ان کی لائبلٹیز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم 12,000 سے زیادہ لوگوں کو جابز مل جائیں گی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اور ایک گرینڈ اس میں تفصیل دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ گرینڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں 32 ارب روپے کی فگر بھی دی گئی. لیکن کیونکہ نیب قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے پلی بارگین کے علاوہ جس میں باقاعدہ اعتراف جرم کیا جاتا ہے، اور وہ جتنی بھی رقوم ہیں لوٹی گئی یا کرپشن سے بنائے گئے اثاثے ہیں وہ تمام جو ہے وہ نیب کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ اس وجہ سے اس مذاکراتی جو مرحلہ تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اب جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ ایک سست روی کا شکار ہے معاملہ، کیونکہ پلی بارگین کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی بڑے لیول کے اوپر سیٹلمنٹ ہو جائے. وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیب کو موصول ہوا تھا، اور نیب نے اس کا جائزہ لیا، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ نیب قانون میں صرف 2 طریقے تھے. پہلا تھا والنٹری ریٹرن، وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. اب پلی بارگین کا ہی صرف قانون ہے، اور جس میں آپ اعتراف جرم کریں گے اور تمام جو لائبلٹیز ہیں وہ ادا کریں گے. ایک یقیناً ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، نیب کی لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے، پورا معاملہ چینج ہو رہا ہے، ایک طرح کی انسرٹینٹی ہے. اوورآل نیب کے کام کو اس ماحول نے متاثر کیا ہے. بالکل کامران صاحب، دیکھیں جو نیب کا پورا نظام ہے وہ جو چیئرمین ہیں ان کے گرد گھومتا ہے، اور تمام تر جو اتھارٹی ہے، پاورز ہیں، وہ ساری چیئرمین کے پاس ہوتی ہیں. اور اگر چیئرمین نہیں ہوتے، اور اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت کے بعد اپوائنٹ نہیں ہوتے، تو اگر عہدہ خالی ہوتا ہے تو نیب کا پورا نظام رک جاتا ہے. نیب میں کسی کے وارنٹس ایشو نہیں ہو سکتے، کمپلینٹ ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، انکوائری نہیں ہو سکتی، انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا. سو نیب میں اس وقت بڑی بے چینی ہے، اور اس حوالے سے جو نیب حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی یا نئے چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتے، تو یہ جو پورا احتساب کا نظام ہے جس میں 1300 ارب روپے مالیت کے یہ ریفرنسز ہیں جو اس وقت احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان تمام کی کاروائیاں رک جائیں گی، نئے کیسز رک جائیں گے، اور یہ تمام تر جو پروسیجر ہے، جو احتساب کی ایک پوری کیمپین ہے، یہ رک جائے گی. لہٰذا نیب میں اس وقت بڑی بے چینی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پورا احتساب کا نظام ہے، جو کیسز ہیں، انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، وہ تمام رک جائیں گے. لہٰذا یہ بہت زیادہ بے چینی ہے، اور نیب کا جو پورا نظام ہے وہ رکنے کا خدشہ ہے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کل ہم نے اس پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کراچی کے مسائل کا ایک بڑا مسئلہ کراچی تاروں کا جنگل بنا ہوا ہے. انواع اقسام کی تاریں، ہزاروں میل لمبی تاریں
एक दूसरे से जुड़ी हुई मुख्तलिफ खंभों से लटकी हुई एक बहुत बड़ा बहरान हो जाता है। ख़ास तौर पर बारिशों में लोगों की जानें चली जाती हैं, बिजली की तारें इनसे जुड़ जाती हैं और यकीनन ये कैफियत है। इसमें जिन जो ये तारें हैं वो इंटरनेट कंपनीज़ की हैं, केबल ऑपरेटर्स की हैं, दूसरे कई इदारों की हैं, ये मिल के ये काम होता है। लेकिन ये बात सामने आई है कि इनमें इन कंपनीज़ का कसूर नहीं है, ना इंटरनेट कंपनीज़ का कसूर है, ना केबल ऑपरेटर्स का कसूर है, ना किसी और इदारे का कसूर है तो शहरी इंतज़ामिया का, जिसने इन तारों को मुनज़्ज़म तौर पर लगाने के लिए या इस हवाले से जो मंसूबे हैं उन पर तकमील नहीं दी है और इसको खुद छोड़ दिया है इस तरीके से। और यकीनन क्योंकि ये सर्विसेज फराहम करनी है, इसकी वही कैफियत बननी थी जो बनी है। कराची में फैली बेहंगम तारों को ज़ेर ज़मीन करने का मंसूबा बहुत अरसे से इल्तवा का शिकार है कि और इस हवाले से क्योंकि सारा बलबा केबल ऑपरेटर पर डाल दिया जाता है और इसकी वजह से गलियों में तारों के जाल नज़र आते हैं। ताहम केबल ऑपरेटर खुद इस मसले के हल के लिए मुस्तरब और हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स का, इंटरनेट ऑपरेटर्स का ये मौक़िफ़ है कि ज़ेर ज़मीन केबलिंग के लिए गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमती इजाज़त के मुंतज़िर हैं। केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट ऑपरेटर्स वग़ैरह ये चाहते हैं कि इस हवाले से जो प्रोजेक्ट है उसको जारी किया जाए और ये इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। एक प्रोजेक्ट डिफेंस कराची टेलीकॉम कॉमन कॉरिडोर है और दूसरा कराची टेलीकॉम कॉमन कॉरिडोर है, जिसका मकसद ये है कि ज़ेर ज़मीन तारों के लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए, ये काम किया जाए और इसकी तकमील के साथ ही पूरे कराची का केबल नेटवर्क जो है वो ज़ेर ज़मीन मुंतकिल हो जाए और ये खंभों और घरों पर, दीवारों पर लटके हुए तारों के जाल भी ख़त्म हो जाएं। मगर करना ये हुकूमत को है, रियासत को करना है। हुकूमत जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो केबल ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट ऑपरेटर्स हैं, उनका दावा है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स की दस्तयाबी का भी कोई मसला नहीं है, वो इसको फ़ंड करने के लिए भी तैयार है। गोया कि ये सारा मसला जो ये तारों के जंगल का है, इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी शहरी इंतज़ामिया पर और हुकूमत पर आयद होती है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील। पीर को आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।